जनाजा उठाया, उस मिशन पे 12 कायदीन का जनाजा उठाया। 10,000 शुहदा के लाशों का अमीन, 10,000 शुहदा के मिशन का अमीन, कायदीन के मिशन का अमीन, खून हक नवाज, मिशन हक नवाज, आवाज हक नवाज, मेरी मुराद कायद इब्न कायद, खतीब इब्न खतीब, मुजाहिद इब्न मुजाहिद, मुकर्रर इब्न मुकर्रर, वालिद का जनाजा उठाकर, जवान भाई का जनाजा उठाकर, एक क़ायद-ए-अर्कान क़ियादत के जनाजे उठाकर, 10,000 कारकुनान के जनाजे उठाकर आज भी मैदान अमल में खड़े होकर के चैलेंज देते हैं, आओ जालिम हुनर आजमाए, आओ जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। दुश्मन भी सोचता है, हवाएं जुल्म सोचती है, मैं किस भंवर में फंस गई। एक दिया झंगवी, एक दिया बुझाने आई, 100 दिए जला गई। दावत खिताब देता हूँ कायद मुहतरम, आवाज हक नवाज, खून हक नवाज, हजरत मौलाना मसरूर नवाज झंगवी दामत बरकातुहू आलिया को नारों के साथ कायद मुहतरम का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अमीर अजीमत हजरत मौलाना हक नवाज झंगवी, खून हक नवाज हजरत मौलाना मसरूर नवाज झंगवी। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, पूरा चांद रहेगा, पूरा चांद रहेगा, मेरी आवाज, मेरी आवाज, झंगवी तेरा काफिला, काफिला, काफिला। हम्दुलिल्लाह तआला अव्वलन व सानियन वलिलान सनाई अलैहि सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लिर रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फी गुलबतिस सलावात मुजद्दियन व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज आपके किस इलाका रिंद अड्डा पर होने वाली सालाना ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। सदर महफिल मेरे इंतहाई अजीज़ दोस्त और भाई हज़रत क़िबला मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी दामत बरकातुहू आलिया, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमा और इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान साथियों,
سالہ سال سے آپ اپنے اس علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس پر کما حقہ جزا تو خلاق عالم ہی عطا فرما سکتے ہیں، اور اگر ہماری نیتیں اس کے لیے خالص رہیں تو یقیناً اس پر مجھے اور آپ کو خالق کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ہمیں اخروی انعامات بھی یقیناً ملیں گے۔ خالق سے دعا یہی ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں نیت کو درست فرمائے، اور میں جو کچھ کہوں مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین امت ہے، اس کو خیر امت بھی کہا جاتا ہے، امت وسط بھی کہا جاتا ہے، معتدل امت بھی کہا جاتا ہے۔ معتدل خیر یا آپ کہہ لیں کہ اس کو بہترین امت جو کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی ہیں، جن وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کو جو دین ملا اور جس طرز و طریقے سے اسے چلنے کا حکم ملا وہ دیگر امتوں کے حوالے سے معتدل راستہ، یعنی اس امت کو بے شمار آسانی عطا کی۔ رسالت پناہ معراج کی شب خلاق عالم سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد قریب ہو جائیے، آپ قریب ہوتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے قریب تر ہو جائیے، آپ قریب تر ہوتے ہیں تو خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں؟ جواباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار نہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار نہیں۔ تو خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا ہے، انہیں میرا سلام دے دیں۔ یعنی آپ اتنی بہترین امت ہیں کہ جس کو خالق سلام دے، جس کو خالق سلام دے، آپ کتنے بہترین ہیں، کتنے عمدہ لوگ ہیں۔ آپ نے آج تک تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سنا ہوگا، فضائل آپ نے حفظ قرآن کرنے والے کی فضیلت بھی سنی ہوگی، ایسی ہے تو سنتے رہتے ہیں۔ مولوی تو دستے کہ نہیں دستے بھائی، میں تھوڑا جا سادہ جا بندہ تو چونکہ میرا تواڈے اس جل سے جانا ہوا ہے پہلی بار، تو میں تواڈا مزاج نہیں جانتا، تسا میرا نہیں جانتا۔ کوشش کر سائیں گفتگو دے آخر تک یا تسا میرے ورگے ہو جاؤ یا میں تواڈا ورگے ہو، جائز گل ہے نا؟ کوشش کر لگیے کہ نہ کری جی، کیونکہ ٹائم میرے کو بڑا مختصر ہے، 6:25 تک آکے گئے تو 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ میں تو اپنی گل سمجھانی تو کوشش کر سائیں ویسے ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائے۔ بولو نا، تو سائیں فضیلت تو سنی ہے نا کہ حافظ دیتے اتنے انعامات ہو سکتے، حافظ ٹرتا ہے کہ وہ پیران تلے فرشتے پر بھی چاہیے، یہ گل ہے نا۔ خیر میں جب اپنے ادارے میں موجود ہوتا ہوں تو میں اکثر اپنے اساتذہ سے یہ درخواست کرتا ہوں اور حفاظ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک میری دماغ جو یہ گل کٹ دیو میں تواڈے پراں تلے فرشتے پیر بچھان دے، ایک میری دماغ جو یہ گل کٹ کے نا تے پھر دین دی محنت تے تانوں سمجھ آ جاسی بھائی فرشتے پر بچھان دے کیوں، کیونکہ قرآن محض پڑھنے کا نام نہیں۔ آپ نے کہہ لیا، بتلا دیا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تے قاری صاحب خوش ہو گئے کہ میں روز پڑھاندا پیا تے اگوں وال پڑھدا پیا، لہذا میرے واسطے اتریا۔ بھائی تیرے واسطے نہیں اتریا، اے قرآن اس جملے دا معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن نو سیکھ لیا، جدو قرآن سیکھیا جاوے پھر جھوٹ نہیں بولیا جاتا، پھر بے ایمانی نہیں ہوتی، پھر دھوکہ نہیں دیتا جاتا، پھر پڑوسی دا حق غصب نہیں ہوتا، پھر چندہ جس مقصد واسطے لیا جاوے اسے مقصد دوتے خرچ ہوندہ ہے۔ سمجھے چاہ رہی ہے گل کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ بہترین امت کے لوگ، آپ نے یہ تمام تر فضائل تو سنے ہو، لیکن آپ کو اپنی فضیلت کا علم ہے کہ آپ کتنے بڑے لوگ ہیں، آپ کو رب نے کتنا نوازا ہے کہ آپ کو وہ خالق کائنات جس نے اس پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، اور وہ رب کہتا ہے کہ اگر میں اس کائنات میں آنے والے تمام تر افراد کی آخری ترین خواہش پوری کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور باہر نکالے تو جو کچھ سوئی کے ساتھ آتا ہے، رب کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ ہر فرد کی آخری خواہش بھی وہ پوری کر چھوڑے۔ اور وہ رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ رب کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا مل کر اس کی خلاف ورزی شروع کر دے، اس کی توہین کرنا شروع کرے، اس کے خلاف بولتی رہے، ساری کائنات مل کر یہ کوشش بھی کرے، تب بھی اس کی شان کبریائی میں ایک ذرے کی کمی بھی نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات مل کر رب کہتا ہے اس کی مدح کرتی چلی جائے، ساری کائنات مل کر اس کی مدح کرے تو اس کی شان میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی ذات، اتنی اعلیٰ ذات، اتنا بڑا خالق جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیے، جو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر چھوڑے، جو ہلنے والی زمین کو ایک ہی مقام پر پیوست کر چھوڑے، جو سورج اور چاند کو اس کے مقرر کردہ راستوں پر کھلانے کی طاقت رکھتے، اختیار اور قوت رکھتے، وہ رب آپ کو سلام بھیجتے۔ آپ سوچئے تو صحیح، رب نے آپ پر کتنا بڑا انعام، اور یہ انعام کس کی بدولت، کس کی بدولت ہوا ہے؟ آپ یاد رکھیے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی اصول پر، کسی بھی اکائی پر پرکھنا شروع کریں، محمد آپ کو آخری نبی نظر آئے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ، حضرت محمد رسول اللہ کے بعد حضور کو جانتے ہو، حضور کو پہچانتے ہو، آپ کسی اور کو نبی مانیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ میں نماز لفاظی نہیں کر رہا، یا آپ کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، یا اپنی بات نہیں رکھ رہا، میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا۔ علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ کنویں سے نکلے، کنواں رونا شروع کر دیا کہ اسے یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ یوسف باہر نکلے تو ان کے چہرے کی تمازت سے سامنے موجود ٹیلے روشن ہونا شروع ہو گئے۔ یوسف مصر کے بادشاہ بنے، قحط سالی پھیلی، یوسف تخت لگاتے ہیں میدان میں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور رخ سے صرف نقاب ہٹاتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے ہیں، یوسف کے نقاب ہٹانے کے ساتھ ہی ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی رب نے یوسف کو ایسا مثالی حسن عطا کیے ہے کہ چہرے کی چمک سے صحرا روشن ہو جائے۔ اگر کسی شے سے جدا ہو تو اس کی جدائی اس کو رونے پر مجبور کر دے، حتیٰ کہ باپ نبی ہے لیکن یوسف کی جدائی میں روتے روتے اپنی آنکھوں تک کو گوا بیٹھتے ہیں۔ اس حد تک یوسف حسین ہے، اس حد تک یوسف باکمال ہے، اس حد تک یوسف بہترین ہے، لیکن ہزاروں یوسف کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ کے حسن کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا حسین بھی ہے، ہر نبی اپنے زمانے کا عالم بھی ہے، ہر نبی
بھی اپنے زمانے کا بہترین فرد ہے، اس سے بڑھ کر بہترین کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ کو رب نے بہترینوں کا سردار بنایا ہے، محمد رسول اللہ کو رب نے حسینوں کا سردار بنایا ہے، محمد رسول اللہ کو رب نے عالموں کا سردار بنایا ہے۔ محمد تپتی ہوئی دھوپ میں اپنا جوتا کاٹ رہے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک سے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ان قطروں کے گرنے کا منظر اتنا حسین تھا کہ کائنات کی وہ خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ ترین خاتون، وہ خاتون جس کی عظمت بتلانے کے لیے رب اس کے حجرے کو جنت بنا چھوڑتے، وہ خاتون دیکھ کر کہتی ہے کاش وہ آنکھیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا محمد کو دیکھ لیتی، کاش وہ ہاتھ جو یوسف کو دیکھنے کے چکر میں کٹ گئے تھے محمد کو دیکھ کے اپنے دل نکال کر پائیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا حسن اس کائنات میں ظاہر نہیں ہوا، ابھی ظاہر بھی بولے نا، ابھی ظاہر بھی، یعنی حسن اتنا ہے کہ اگر آپ کا عکس دیوار پر پڑے لوگ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا حسین دیکھا ہے آپ نے، آپ کسی نگاہ نے دیکھا ہے کہ عکس دیوار پر پڑے اور لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، لوگ اس میں اپنا حضور اگر تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکل آئے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے ماند پڑ جایا کرتی تھی، آپ کے رخ انور کے سامنے آپ جس گلی سے گزرتے وہ گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی۔ ایک یہودیہ نے ایک کتاب لکھی کہ خوشبو کی بنیاد کہاں سے بنی، پوچھتے پوچھتے اسے بتایا گیا کہ خوشبو کا مرکز اور منبع پیرس سمجھا جاتا ہے، جہاں سے خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں، وہ پیرس پہنچی، جا کر پوچھا یہ خوشبوئیں بنتی کیسے ہیں، کہا کہ ساری خوشبوؤں میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں جن سے یہ بنتی ہے۔ اس نے کہا مرکزی نقطہ بتلاؤ، مرکزی نقطہ کیا ہے جہاں سے یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے، کہا ٹی روز ایک خوشبو ہے جو ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ خوشبوئیں آگے مختلف سانچوں میں دھرتی چلی جاتی ہیں اور ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کہا ٹی روز کہاں سے آتی ہے، بتلایا گیا اصفہان سے آتی ہے، وہ اصفہان پہنچی، اس نے اس لمحے میں اس کی فصل دیکھی گلاب کی، ٹی روز کی فصل دیکھی، فصل دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہیں سے یہ پھول اگتے ہیں اور دنیا میں پھیلتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا یہاں سے نہیں، ہمارے پاس دمشق سے آتے ہیں۔ دمشق پہنچی، شام میں پہنچ کر دمشق میں پہنچ کر وہ پھر ٹی روز کی فصل دیکھتی ہے، ان سے پوچھتی ہے یہ فصل تمہارے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور اس فصل سے اتنی خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کے باغات اتنے معطر ہیں اور پھر یہ خوشبو دنیا میں خوشبوئیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا ایک جماعت آئی تھی، حجاز سے آئی تھی، ان کے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ جمعے کے روز پوٹلی کا ڈھکن ہٹاتے سارا شہر خوشبو سے بھر جایا کرتا۔ 300 سال تک وہ اس مقام پر رہے، روزانہ ہلکتے پوٹلی کھولتے، خوشبو ویسے برقرار رہتی، شہر کا شہر اسی طرح معطر ہو جاتا۔ جاتے جاتے وہ پوٹلی لیک ہو گئی، لیک ہوئی، اس کا پانی اس فصل کے پانی میں شامل ہوا اور شامل ہوتے ہوئے آج ٹی روز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پوچھا گیا اس پوٹلی میں تھا کیا، سوال کیا گیا آخر وہ کیسی خوشبو تھی، صدیوں چلتی رہی، کیسی خوشبو تھی جس میں زندگی موجود تھی، کیسی خوشبو تھی جو ہمیشہ لیے ہوئے تھی، کیسی خوشبو تھی جو اتنی یاد ہے کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود بھی نہ کم ہوتی ہے، نہ اس کی خوشبو میں کوئی کمی آتی ہے، اس کی خوشبو ہر لمحے اسی طرح معطر محسوس ہوتی ہے۔ بتلایا گیا کہ وہ جماعت جو وہ پوٹلی لائی تھی، اس پوٹلی میں بند محمد رسول اللہ کا پسینہ تھا۔
کی زندگی پوچھی، رب نے تو محمد کی خوشبو کو بھی زندگی دی۔ بولیے نا، آج بھی جہاں جہاں آپ کے منہ مبارک موجود ہیں ان میں اسی طرح زندگی موجود ہے، وہ اسی طرح بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑھتے ہیں، وہ اسی طرح بڑھتے ہیں، ان میں اسی طرح زندگی موجود ہے۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر، توجہ ہے میری بات کی طرف، کہ اتنا حسین پیغمبر اور ابھی بھی آپ کا حسن ظاہر نہیں ہوا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف، ابھی بھی حسن ظاہر، اور سرکار جہاں موجود ہوتے، جس محفل اور جس مجلس میں حضور موجود ہوتے، آپ سے بڑھ کر کوئی اور شے حسین محسوس نہ ہوتی۔ اگر آپ چل رہے، آپ میانر ہوتے، لمبے قد والا ساتھ ہے، اس کا قد آپ سے بڑا محسوس نہ ہوتا۔ آپ چل رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج آپ سے زیادہ روشن محسوس نہ ہوتا۔ آپ بیٹھے ہوئے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، تو ابو ہریرہ پکار کے کہتا ہے نا، تم سونا نہ ہوں اے سونے، بولیے نا، تم سونا نہ ہوں اے سونے۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں کہ ابھی حسن کے پردے اٹھائے نہیں گئے، 70,000 پردے محمد رسول اللہ کے حسن سے روز محشر اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک پردے کے اٹھنے سے لاکھوں گردنیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا بے مثال تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، امت قرآن، تکبیر۔ ایسا حسن، اندھیرے میں مسکرا پڑے تو سوئی مل جائے، بولے نا، اندھیرے میں مسکرا پڑے تو بولو نا، تساں کدی جو حسن سنے، بولو دیکھے، کسے نگاہ دیکھے، نبی واسطے شرط ہوندی ہے سونا ہوئے، گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی دی یہ شرط ہے کہ نبی سونا ہوندا ہے، نبی کو چاہ نہیں ہو سکتا، نبی اپنے زمانے سب تو زیادہ سونا ہوندا ہے، صرف سونا نہیں ہوندا بلکہ اپنے زمانے چے، بولو نا، اپنے زمانے چے سب تو زیادہ سونا ہوندا ہے، تے جیڑا سونیاں دا سردار ہے، بولو نا۔ ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے، اور آخری شعر یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آگ لاپا اور مدح باقی ہے، بھرت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ ایبٹ آباد کے علاقے میں ایک مسجد ہے، الیاسی مسجد، آپ میں سے کچھ لوگ شاید گئے ہوں، انہوں نے دیکھا ہو، کبھی گئے؟ بولے جی کوئی ہے جو گیا ہو ایبٹ آباد؟ الیاسی مسجد آپ نے دیکھی؟ الیاسی مسجد ایک جگہ ہے، حضرت آپ نے تو دیکھی ہے نا، الیاسی مسجد میں ٹوٹیاں نہیں نہ لگی، ٹوٹیاں وہاں نہیں لگی، چشموں سے پانی آتا ہے جو اس کے اندر چلتا رہتا ہے، اس میں تقریباً تو 70-80 مرتبہ ایک شعر لکھا ہوا، ایک ہی شعر ہے لیکن 70-80 مرتبہ لکھا ہوا۔ شعر پتہ کیا ہے؟ شعر ہے کہ موسیٰ زہوش رفتہ بجکے جلوہ دیدار، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ تو ایک ہی جلوے میں اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور آپ ایسے لاجواب ہیں، ہر لمحے رب کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں۔ آپ اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے، ممکن ہی نہیں، کسی حوالے سے ممکن نہیں کہ اتنا باکمال پیغمبر آنے کے بعد پھر کوئی آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری کیا سمجھ رہا؟ بولو بھائی، بولو، کوئی سوال کا جواب بھی دینا، ٹائم چوکے موقع ہے میرے کو، آخری گل میں کرنا چاہنا، گلیں تو میرے کو ڈھیر ساری ہے، لیکن ٹائم چوکے ختم ہو رہا ہے نا، تو نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، دسو آج کے زمانے کی ساری بڑی بیماری کیڑی؟ جی بولو نا جی، اچھا بولو، کچھ نہیں ہوتا، تو نام ہی آیا تو نہ تو خیر ہے، بیماری کئی ایک کیوں جڑی دسی ہے بڑی؟ ہاں جی جی ہاں جی، ساری بیماریاں بڑی ہیں، روحانی کسی ایک بیماری کا نام لو، روحانی بیماری جی میں تکبر، ادھر نے فلانے سلام دیتا ہے 4 انگلیاں نام دیتا ہے، ہاں جی، سارا ٹائم بندہ کپڑے سیدھے کریں گا رہ گا، ہاں جی،
وہ چلتا پیا جی لوگوں کو ملتا نہیں جی گچی بڑا بڑا سریس آتے ہو کہ نہیں آتے کیبر ہے نا سارے تو بڑی بیماری بولو نا اور تسیں چاہتے بھی ہو سو کہ تکبر تو جان بھی چھوڑ جا کے چونکہ ظاہری گل ہے اور رب دی چادر ہے کہ وہ کون ہوتا جڑا رب دی چادر چت پا دے ہاں جی کہ کیبر تو جان چھڑانی چاہیے کہ نہیں چھڑانی چاہیے 5 لفظاں دے وچ سرکار علاج دسیا ہے تے 5 لفظ یعنی حضور کا ایک ایک کلام ایک ایک جملہ ایک تو مختصر اور پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جامع ترین پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ترین پھر مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا لاجواب کہ عمل کرنا شروع کریں اور خود بخود مسائل دور ہوتے جائیں پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں سرکار فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر جس نے سلام سے ابتدا کی وہ تکبر سے بری ہو گیا یعنی بیماری کتنی بڑی علاج کتنا مختصر بالکل مختصر الفاظ میں حضور نے فرمایا 3 لفظ من سمتا نجا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی لے ہوئی ہو جا کلام بولو نا یہ ہو جا کلام لفظ ہے نہ یہ جا حسین لفظ ہے نہ یہ جا با کمال لفظ ہے نہ یہ جا احسان کرن والا لفظ ہے بولو نا یہ جا احسان کرن والا بھی حضرت ابو طلحہ ایک دن سرکار کو لائے آپ دی گردن مبارک تے مورے نبوت نو بوسا دیتا آپ دے ہتھاں نو بوسا دیتا آپ دے قدمین شریفین نو بوسا دیتا حضور فرمایا ابو طلحہ تینوں لگدا میرے نال بہت محبت ہے آپ کے آقا مینوں تواڈے نال بہت محبت ہے سرکار فرمایا کہ اگر تینوں میرے نال بہت محبت ہے نا تے پھر جا اپنے والد یا والدے چوں کسے دا سر لا کے لیا ابو طلحہ اٹھیا تے اسے ٹائم بھج پہ بھجے جتی نہیں سو پائی تلوار ہاتھ پھدی ہوئی سو سرکار فرماندے جاؤ جاؤ ابو طلحہ نو روک کے لے آؤ اس واسطے نہیں روکیا کہ پتہ ہے ہو سکتا ہے کرے نا نہیں روک کیا اس واسطے کہ محمد دا غلام ہے اے واپس آیا خالی ہتھ نہ سی یا پیو تے ماں دی گردن اے دے ہاتھ تے وچوں سی اے تاں واپس آسی جو کہ سرکار دا غلام ہے حکم ادونی نہیں کر سکتا سرکار واپس بلا کے دن محمد گردنا لامن واسطے نہیں آیا گردنا لامن واسطے تو انو سکھامن واسطے آیا ہے کہ عشق اس نو آتے محبت ہے بولو نا محبت ہے میں تو بس کر دیں گی تھک گئے تھک گئے ہاں جی تھک تو نہیں گئے پکی گل ہاتھ چاہ کے دسو تھک گئے جی نہیں تھکے پکی گل لیکن گل تو مقام نہیں پکی چونکہ ٹائم ہو گیا توجہ ہے میرے گل نال تہاڈا بولو نا توجہ ہے تہاڈی ایک میری توجہ کرو نا میرے ال توجہ ہے تہاڈی بولو نا پکی گل ہے حضور نو رب بڑے معجزات عطا کیتے بے شمار معجزات عطا کیتے حتیٰ کہ جتنے سارے نبیاں نو دیتے اس نالوں بھی زیادہ عطا کیتے اس نالوں تے کلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے عصا دے وچ 1000 معجزہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے عصا دے وچ کتنے معجزات ہیں 1000 معجزات ہیں تے سرکار نو رب سب تو زیادہ عطا کیتے اور اگلی گل کراں حضور دا معجزے کہ آپ دی جماعت دا ہر ایک فرد نہ صرف ہادی ہے اور ماتی بھی ہے کہ وہ سدھے راہ تے چلتا بھی ہے سدھے راہ تے چلاندا بھی ہے حضور فرمایا ہے رب تو بچ کے فرمایا آپ فرمایا قال امر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہی مقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں